व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुन नास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक की आखिरी सूरत जो नाजिल की है, ये हमारे लिए बहुत से ऐसे मसाइल जो ख़ास तौर पे हमें जिन और इंस से तकलीफ़ पहुँचती है और वो हमें तकलीफ़ में मुब्तला करने के लिए या तो हमारे दिलों में वसवसे पैदा करते हैं या हमें नुकसान देने के लिए अपनी कोशिश जारी रखते हैं। अब ये इंस हैं या जिन हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ी शिफा है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के दुश्मन जो बनाए हैं वो ज़्यादातर इंस और जिन, ये दो ही तबकात को बनाया है। बाकी तो जितनी मखलूक़ात हैं वो इंसान के साथ इतना उसका करीब नहीं है ताल्लुक़, वो जंगलों में रहती है या अपने ख़ास जगहों पे रहती है। आप देखिए कि सूरतुन नास के अंदर अल्लाह ताला ने ये दोनों बीमारियां जो जिन और इंस का हमला करना है, तकलीफ़ देना है, उससे एक शिफा का ज़रिया बनाया। कैसे कि आप जंगल में देख लें, अब चूँकि हम तो शहरों में बसते हैं, अब इंसान बहुत आज़ादाना और बड़े खुशू खुजू के साथ, बड़ी आफियत के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। लेकिन जंगलों के अंदर आप सफ़र करें तो मैं तो चूँकि अफ्रीका के बड़े बड़े घने जंगलों में गया, 100 किलोमीटर जो अंदर हैं, और इतना लंबा लंबा हमने सफ़र किया, वहाँ हमने देखा कि अब जानवरों की बेइंतहा तादाद है जो हमने शायद पहले देखी ही नहीं कभी, लेकिन गौल की शक्ल में है वो, मतलब ये कि ज़ेबरा हैं और उनके ज़राफ़ा है, शेर हैं, चीते हैं, बारहसिंगे हैं, अजीब अजीब मखलूक़ात हैं। अब वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बनाई हुई, लेकिन वो आपको गौलों की शक्ल में मिलेगी, लेकिन उनकी ज़िंदगी की कोई गारंटी एक लम्हे की नहीं है, किसी वक्त भी वो शिकार हो सकता है और हर चीज़ एक दूसरे को शिकार कर रही है। आप देखिए कि शेर जो है वो जंगल का बादशाह कहलाता है, लेकिन चीते शेर को भी शिकार कर रहे हैं, वो उसको खा रहे हैं और बस उनको गोश्त चाहिए। वो गोश्त किस चीज़ का हो वो उन्हें गर्ज नहीं है, और वो गोश्त खाने के लिए वो क्या करते हैं कि शेर चीतों पे हमला कर रहा है और चीते शेर से भाग रहे हैं, और जब ज़्यादा चीते हो जाते हैं तो वो शेर पे हमला कर देते हैं, जब शेर ज़्यादा होते हैं तो वो चीतों पे हमला कर देते हैं। यानी हरन पे हमला करना तो एक मामूली चीज़ है ना उनके लिए। अब ये हरन तो एक मामूली सा जानवर है, वो तो एक दांत उसके ज़रा गर्दन पे रखते हैं तो वो वहीं पे गिर जाता है। लेकिन जो हाथी है, जो जंगल में एक दियो हैकल हाथी, अब हाथी पे भी उसकी भी ज़िंदगी ख़तरे में है। अब हम समझते हैं कि शेर बादशाह है, हम तो उसे जंगल का बादशाह समझते हैं, लेकिन बादशाह सलामत की भी ज़िंदगी ख़तरे में है। वो अकेला नज़र आता है तो चीते उस पर टूट पड़ते हैं। अच्छा, शेर पानी पी रहा है और उधर से मगरमच्छ मुंह खोलेगा, उसको एकदम अंदर ले जाएगा। अब मैं ऐसे बड़े बड़े मगरमच्छ देखे कि वो पूरे पूरे आदमी को एक सांस में लुकमे में खा जाए। अब हमने उनको गोश्त फेंका और वो मुंह खोले हुए ऐसे, और इतना बड़ा गोश्त का जो है वो एक पीस था, वो उन्होंने एकदम निगल लिया। तो यानी अब शेर की जिंदगी भी बादशाह होकर भी क्या है, खतरे में है। वो पानी नहीं पी सकता अमन से, अब वो पानी पी रहा है तो एकदम अंदर से पता ही नहीं है, एकदम मगरमच्छ निकलेगा, वो उसको दबोच लेगा और अंदर ले जाएगा। अच्छा, जब जिस जंगल में या आप समझ लें कि मखलूक में बादशाह सलामत का ये हाल हो, तो आज हमारे बादशाह भी तो है ना, बेचारे रोड पे निकल ही नहीं सकते, उनके साथ भी यही हाल है, क्योंकि काम उन्होंने शेरों वाले किए हैं, जो वो शेर हैं उनके काम करते हैं ये, तो ये भी जहाँ निकलते हैं तो इनको लोग गालियां दे रहे हैं, अंडे फेंक रहे हैं इन पर। तो अब बात यह है कि एक छोटी सी चीज़ आपको समझाने के लिए सारा नक्शा खींचा है। जो अब हाथी है, कितना बड़ा जानवर है, अब उसका एक पैर रखे तो शेर वहीं पे ख़त्म हो जाए, लेकिन हाथी पर जब मिलके वो हमला करते हैं तो हाथी को भी खा जाते हैं, और हाथी भी सलामत नहीं है बेचारा, उसकी भी कोई ज़िंदगी का, वो अकेला कहीं हाथी नज़र आ गया तो उस पर टूट पड़ेंगे। अच्छा, जंगली जो डॉग हैं और वो शेर से भी ज़्यादा ख़तरनाक है, और वो तो शेर को भी खा जाते हैं। यानी एक अजीब कहानी है ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जंगलों के अंदर एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हम इंसान सिर्फ अल्लाह के फजल से अमन में हैं। यानी हम सारे फिर रहे हैं, लेकिन चंद में सिफात हैं जानवरों वाली कि इंसान इंसान को मार रहा है, इंसान इंसान को मार रहा है। लेकिन वरना आप देखिए कि हम अमन से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आराम से कमाते हैं, आराम से खाते हैं, हमारे बच्चे हैं, हम बच्चों को लेके बाज़ारों में फिरते हैं। अब ये देखिए
کہ ایسا ان کے ساتھ نہیں ہے۔ جنگلوں کے اندر ہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کتنے ایسے نقشے دیکھے کہ اب وہ شیرنی کے ساتھ اس کے بچے جا رہے ہیں، اور شیرنی تھوڑی سی ادھر ہوئی تو اس کا بچہ تھوڑا سا پیچھے رہ گیا، تو چیتے نے آ کے وہیں سے اس کو پکڑا اور وہیں اس کو پھاڑ کے کھا گیا۔ اب یہ دیکھیں نا، ان کے بچے محفوظ نہیں ہیں۔ آج ہمارا اللہ نے کتنا ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے کہ ہم اگر یہ سارے نقشوں کو سامنے رکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے، یعنی ہم کتنے امن سے ہمارے بچے پرورش پاتے ہیں، ہمارے جو ہے نا جوان ہو جاتے ہیں، پھر وہ بھی بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں۔ اب یہ ہمارے دشمن صرف دو ہیں، ہمارے اصل دشمن دو ہیں، ایک انس ہے اور ایک جن ہے۔ اب ان دو سے بچنے کے لیے اللہ نے سورۃ الناس ہمیں دی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ نے فرمایا، پہلے دیکھیں قرآن شروع ہوتا ہے اللہ کی تعریف سے، ختم بھی اللہ کی تعریف سے۔ اللہ کو اپنی تعریف پسند ہے، ہمیں ہر وقت اللہ کی تعریف کرنی چاہیے۔ ہم اپنے قائدین کی، لیڈروں کی تعریفیں کرتے ہوئے تھکتے نہیں ہیں۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ہی کی بس یہ دو ہستیاں ہیں جن کی تعریف کرتے رہنا چاہیے، ہمیں ان کی شان بیان کرتے رہنا چاہیے۔ پھر ساری دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، آپ کے تابع ہوگی، آپ آگے ہوں گے، قائد ہوں گے۔ لیکن اگر آپ اللہ رسول کی تعریف چھوڑ کر مخلوق کی تعریف میں لگ جائیں گے تو پھر آپ ہر در پہ پھریں گے، ہر بندے کے پیچھے پھریں گے۔ آپ اللہ کو، رسول کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ سب کے پیچھے پھرتے رہیں گے، وہ آپ کو پکڑا ہی نہیں دیں گے۔ اب کیا ہے کہ اس صورت میں اللہ نے فرمایا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس۔ یہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں نا، آپ لڑائیاں کرواتے ہیں، یہ انس بھی ہیں جن بھی ہیں۔ خناس کا لفظ بولا، خناس جنات کی ایک قسم ہے جو وہم پیدا کرتی ہے۔ باتھ روم میں آپ دیکھیے، اگر آپ دعا نہیں پڑھیں گے، آپ چلے گئے، آپ وہاں جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے اوپر وہم وسوسوں کے لیے وہ حملہ کریں گے، اندر ہی ہوں گے جنات۔ اب وہ آپ کو وسوسوں میں کی بیماری لگا دیں گے۔ آج سب سے زیادہ وسوسوں کی بیماری ہے۔ آج لوگ ڈپریشن اور دماغی بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں، جن میں سب سے بڑی بیماری، اب آپ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے پاس زیادہ تر جو لوگ آتے ہیں ان پہ جادو 1% بھی نہیں ہوتا، ان پہ وسوسوں کے لیے جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ اب وہ جنات ان کو، چاہے وہ کسی کنٹری کا بندہ ہے، اس کے مسلم کافر کو وہ نہیں دیکھتے، بندہ دیکھتے ہیں، ان کا دشمن بندہ ہے، بندہ بس۔ اب وہ جن کا جو جنات ہیں ان کو کئی بندہ نظر آ جائے، جیسے جنگل میں جانور ایک دوسرے پہ حملہ کر دیتے ہیں نا، تو ایسے ہی وہ جن آپ پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے نبی نے فرمایا اکیلے سفر نہ کرو، کہیں بھی جاؤ تو 2 بندوں کی جماعت ہونی چاہیے۔ 2 بندوں کو، جیسے شیطان حملہ نہیں کر سکتا، جن حملہ نہیں کرتا، جنات ہمیشہ ان بندوں پہ حملہ کرتے ہیں جو اکیلے پھر رہے ہوتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد ہوں۔ اکیلے کسی گھر میں گزرے، چھت پہ اکیلے کھڑے ہیں رات کے ٹائم، گلیوں میں اکیلے پھر رہے ہیں، اکیلا جو پھر رہا ہوتا ہے نا، وہ تو گیا ان کے ہاتھوں میں۔ اب چونکہ واش روم میں بھی آپ اکیلے ہوتے ہیں تو وہاں پہ اللہ کے رسول نے ہمیں دعا سکھائی کہ یہ پڑھ کے جاؤ۔ اب یہ وہم وسوسے کیوں زیادہ ہوتے ہیں؟ یہ خناس وہ قسم ہے جن کی جو اٹیک کرتی ہے دماغ پہ۔ پھر وسوسے لانے والے 2 قسم کے ہیں، اللہ نے خود من الجنتی والناس، من الجنتی والناس، وہ جن بھی ہیں انسان بھی ہیں۔ انسان اور جن دونوں، ایک آپ کو وہم میں ڈال دیں، جو آپ کو غلط مشورے دیں، آپ کو پروپیگنڈے کریں، آپ کو لڑائیاں کروائیں، آپ کے گھر کو تباہ کرنے کے لیے منہ سے لفظ نکالیں، چاہے وہ ساس بہو کے لیے، بہو ساس کے لیے، چاہے وہ بھائی بھائی کے لیے، چاہے بہن بھائی کے لیے، بھائی بہن کے لیے، چاہے وہ کسی بھی رشتے کے لیے، جب لب کشائی کرتے ہیں اور منہ سے لفظ نکالتے ہیں اور دوستوں میں دراڑ ڈالتے ہیں، میاں بیوی میں دراڑ ڈالتے ہیں، ماں بیٹے میں دراڑ ڈالتے ہیں، تو یہ کام کرنے والا شیطان ہی ہے، چاہے وہ انس ہو چاہے وہ جن ہو۔ آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے نہیں یہ تو انسان ہے، نہیں، یہ شیطان ہے۔ قرآن کہتا ہے من الجنتی والناس، جو وسوسے ڈالے وہ کیا ہے؟ وہ جن ہے یا انسان ہے؟ وہ شیطان ہی ہے، خناس ہے، وہ پیچھے خناس بول دیا۔ تو اب آپ ان سے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ جو آپ پہ وہم ہے یا وسوسے آتے ہیں یا خود وسوسے آتے ہیں یا کوئی وسوسے ڈالتا ہے یا کوئی آپ پہ جادو کر رہا ہے یا آپ پہ جنات اٹیک کر رہے ہیں یا آپ جو ہے کہیں اکیلے جا رہے ہیں، اب آپ کو خطرہ ہے کہ مجھ پہ اٹیک نہ ہو جائے، تو آپ ان سارے پرابلم کو سالو کرنے کے لیے بس اس سورت کو مضبوطی سے پڑھیں۔ یہ آسان سورت ہے، ہر بندے کو یاد ہوتی ہے، سورہ ناس۔ اب اس کو آپ پڑھتے رہیں،
اور خاص طور پہ یہ جملہ جس کو وہم زدہ آتے ہو نا وہ اس جملے کو بار بار پڑھا کرے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ اب یہ آپ ویسے ہی پڑھتے رہیں تو آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ اب آپ کہتے ہیں جی کہ میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے وہم آنا شروع ہو جاتا ہے، نماز میں خیالات آتے ہیں، تو آپ یہ پڑھیں یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ایک بار پڑھ کے سینے پھونکیں اور نماز شروع کر دیں۔ اب یہاں ایک پروفیسر آئے، بہت بڑے یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں، تو رو رہے، میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط خیال آتے ہیں اور میرا دل کرتا ہے میں خودکشی کر لوں کہ میں حضور علیہ السلام کا بے ادب بن رہا ہوں، میرا ایمان ضائع ہو رہا ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ بھی شیطان کا خیال ہے، وہ بھی شیطان کا وہم ہے، اور دونوں میں آپ یہ پڑھیں بس۔ جب میں نے سورہ ناس انہیں بتائی کہ آپ 70 بار پانی پہ دم کر کے روز پئیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں، 7 دن تک اللہ یہ وہم ختم کر دے گا، تو وہ الحمدللہ ٹھیک ہو گئے۔ تو آپ کو بھی ایسا کوئی مسئلہ ہو، جب آپ کو کوئی نفرت ڈالے، وسوسے ڈالے، وہم ڈالے، خطرہ ہو کسی دشمن سے، تو آپ اسے 70 بار روز پڑھ کے دعا کریں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ آپ کو ان تمام پریشانیوں سے نکال دے گا، اور دشمن آپ کے زیر ہو جائیں گے، انس جن کوئی بھی دشمن ہے، اور آپ پرامن ہو جائیں گے۔ امن کے لیے سورۃ الناس سے زیادہ مضبوط سورت کوئی نہیں ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دی۔ پہلی سورت دی فلق، وہ دی کہ جادو کا توڑ جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہوا۔ اب اگلی سورت دی کہ اب آپ کا آئندہ کے لیے بھی امن ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جی جادو کا توڑ تو کر دیا، پھر جادو کر دیں گے، تو پھر کر دیں گے تو آپ سورۃ الناس پڑھیں نا، آپ کو اجازت میں دے رہا ہوں، ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دی ہے، قرآن ہے ہم سب کے لیے۔ پہلی صورت ہے جادو کے توڑ کے لیے، دوسری صورت ہے جادو کے آئندہ کے حفاظت کے لیے، انس اور جن دونوں کے شر سے بچنے کے لیے۔ تو یہ سورۃ الناس کوئی معمولی صورت نہیں ہے، لوگ اسے بالکل اگنور کیے ہوئے ہیں، ابھی وظیفے اور کر لیں گے، سورۃ الناس کو بھول جاتے ہیں، اس کی تو توجہ نہیں دیتے۔ چھوٹی سی صورت، لیکن اللہ نے ہمارے نبی کو عطا کی، ہمارے نبی پڑھا کرتے تھے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کہ ہمارے نبی رات کو سوئے ہوں اور سونے سے پہلے اس صورت کو نہ پڑھا ہو۔ بخاری شریف کی حدیث بتا رہی ہے ہمارے نبی یہ دونوں صورتیں یوں پڑھتے اور باڈی پہ ہاتھ پھیر لیتے تھے۔ سیدہ کائنات فرماتی ہیں سیدہ عائشہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ عنہا کہ جب آپ بیمار ہو گئے اور آپ ہل نہیں پا رہے تھے آخری دنوں میں، تو میں آپ کے ہاتھوں پہ یہ پھونکتی تھی صورتیں رات کے وقت، اور میں آپ کے ہاتھوں پہ پھونک کر جو ہے یوں تھتکارتی تھی، اور پھر آپ کے ہاتھوں کو آپ کی باڈی پہ پھیر دیتی تھی کہ آپ کے ہاتھ زیادہ مقدس ہیں آپ کی باڈی کے لیے، اور میں یوں کرتی تھی۔ اب آپ سوچئے کہ اس صورت میں کتنی طاقت ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کے نازل ہونے کے بعد رات سونے سے پہلے لازماً اسے باڈی پہ پھیرا ہے کہ رات کو کوئی جن حملہ نہ کرے، انسان حملہ نہ کرے، رات کو کوئی ادھر جادو کرے میرے لیے۔ رات کو اکثر رات کو یہ عمل ہوتے ہیں نا، وہ رات کا لفظ ہے پچھلی صورت میں، تو اب آپ رات کو پڑھ لیتے تھے تو صبح تک محفوظ رہتے تھے، صبح اٹھ کے پھر پڑھ لیں، آپ پھیر لیں ہاتھ اس طرح، آپ کو کوئی مرد عورت، کوئی اپنا پرایا، کوئی انسان، کوئی جنات آپ پہ اٹیک نہیں کرے گا۔ اور انشاءاللہ اگر جادو سخت ترین بھی ہوگا، 70 بار سورہ ناس پڑھ کے پانی پہ پیئے، جڑ سے ٹوٹ جائے گا، 7 دن پیئیں، زیادہ دن پی لیں، ہمیشہ پئیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب